हर आदमी की कोई ना कोई कीमत होती है कामरान। वो संजीदा हो गया। मेरे पास इतना पैसा है कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं तुमसे इंतहाई ख़ास काम लेना चाहता हूँ। ये मत पूछना कि वो काम क्या है, तुम अपना मुआवजा बताओ। मैंने कहा ना कि तुम मुझे किसी कीमत पर भी नहीं ख़रीद सकते। मैंने तलख लहजे में कहा, शहर में 20 आदमी मिल जाएंगे। कई एक का पता तो मैं भी बता सकता हूँ। वो बहुत सस्ते दामों तुम्हारा हर काम करने को तैयार हो जाएंगे। 50 लाख के बारे में क्या ख्याल है? इसने गोया मेरी बात नज़रअंदाज करते हुए कहा, अब से 10 साल पहले 50 लाख इस दौर के कम से कम 2 करोड़ के बराबर थे। अपना काला धन अपने पास रखो। मैं भुन्ना कर खड़ा हो गया। 50 लाख तो क्या, 50 करोड़ में भी तुम मुझे नहीं खरीद सकोगे। बैठ जाओ और ठंडे दिल से मेरी ऑफर पर गौर करो। इसने संजीदगी से कहा, तुमने कभी 50 करोड़ की रकम या कोच देखी हुई है? कहना बहुत आसान है कामरान, मगर जब रकम सामने हो तो बड़े से बड़ा पारसा भी डामाडोल हो जाता है। आजमा कर देख लो, मैंने तलख लहजे में कहा। कादर खान, इसने किसी को आवाज़ दी। फौरन ही एक चाकू चुबंद मुसल्ले नौजवान खेमे में दाखिल हुआ। रकम का सूट केस लाओ, इसने नौजवान को हुक्म दिया। मुसल्ले नौजवान उल्टे पैरों बाहर निकल गया और वापस आया तो इसके हाथ में किंग साइज सूट केस था, जो मोटाई में कम से कम 8-10 इंच तो होगा। इसने मुद्दम अंदाज में वो सूट केस मेज पर रख दिया और बाहर निकल गया। इसके लीडर ने नंबर्स का कॉम्बिनेशन मिलाकर वो सूट केस खोला और इसका रुख मेरी तरफ कर दिया। इसमें 5 करोड़ की रकम है, इस्तेमाल शुदा नोट हैं, इसलिए जाली होने का सवाल भी पैदा नहीं होता। बोलो अब क्या कहते हो? मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मेरी खोपड़ी अचानक घूम गई। मैंने उठकर पहले अपनी कुर्सी को लात मारी, फिर एक जोरदार लात इस सूट केस पर रसीद कर दी जो मेज पर रखा हुआ था। सूट केस उड़ता हुआ खेमे की कनात से टकराया और खेमे में जगह जगह नोटों की गड्डियां बिखर गईं। मैंने इसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि लात मार के वो मेज भी उलट दी जिस पर वो सूट केस रखा हुआ था। लीडर अगर फुर्ती से एक तरफ न हट जाता तो वो मेज इसे भी जख्मी कर देती। मैंने नताइज से बेपरवाह होकर लीडर के मुंह पर पंच रसीद करना चाहा तो इसने झपट कर मेरा हाथ पकड़ लिया। इसकी गिरफ्त भी इंतहाई मजबूत थी। मैंने दूसरे हाथ से इसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए झटका देकर अपना हाथ छुड़ा लिया। अब मुझे इसके मुसल्ले आदमियों का इंतजार था। खेमे में इतनी धमा चौकड़ी हुई थी कि इन लोगों का मुतवज्जा होना लाजमी था, मगर मुझे हैरत थी कि अब तक इनमें से कोई अंदर ना आया। शायद इनके बॉस ने हिदायत कर रखी थी कि बगैर तलबी के कोई भी खेमे में दाखिल ना हो। थप्पड़ खाने के बाद वो अचानक आगे बढ़ा और मुझसे बगलगीर हो गया। मुझे तुम पर फख्र है कामरान, इसने बुर्राई हुई आवाज़ में कहा। मुझ पर हैरतों के गोया पहाड़ टूट पड़े। वो दिन शायद मेरे लिए हैरानी का दिन था। एक ऐसा शख्स जो एक इशारे पर मुझे गोलियों से भून कर रख सकता था, वो इतनी तजलील के बाद मुझसे बगलगीर होकर मेरी तारीफ कर रहा था। अगर वो मेरे मुकाबले पर तन्हा होता तो शायद मैं इसे इसकी कोई चाल या मक्कारी समझता, मगर इस सूरत हाल में इसे चालबाजी की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर इसके लहजे में ऐसी सच्चाई थी जो इसके जज्बात की आईनादार थी। बैठ जाओ कामरान, इसने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, फिर हंस कर बोला, वैसे तुम्हारा हाथ बहुत सख्त है। थप्पड़ की बजाय अगर मेरे मुंह पर घोंसा पड़ जाता तो शायद मेरा जबड़ा ही निकल जाता। इसने रुमाल निकाल कर अपने होंठ साफ किए जिनसे खून रिस रहा था। कादर खान, इसने बुलंद आवाज़ में कहा, हमें ज़रा बेहतरीन कॉफ़ी पिलाओ। अब ज़रा तुम अपने बारे में कुछ बता दो, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा, ताकि ये पूरी इसरारियत ख़त्म हो। मुझे कम अज़ कम अंदाज़ा तो हो कि मैं किन लोगों के दरमियान हूँ। मेरा नाम खालिद दुरानी है। मैं 1 साल पहले SSG में मेजर था। मुल्क की मौजूदा हालात देखते हुए मैंने वहाँ से रिटायरमेंट ले ली और अपने तौर पर कुछ करने की ठानी। तुम्हारी तरह मेरा ताल्लुक भी एक जागीरदार ख़ानदान से है। वालिदैन का इंतकाल हो चुका है और मेरी ज़मीनों की देखभाल मेरा मैनेजर करता है। यहाँ जितने लोग तुम्हें नज़र आते हैं, इन सब को कमांडो ट्रेनिंग मैंने ही दी है। इनके अलावा भी बहुत से अफराद हैं जो मेरे साथ हैं। मैं अपने इस ग्रुप का पाकिस्तान में नेटवर्क कायम करना चाहता हूँ। मुझे तुम जैसे बेजिगर और बेलोस साथियों की शदीद ज़रूरत है। मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा, मगर इतने बड़े पैमाने पर यह काम कैसे करोगे? क्या यह हुकूमत की खुफिया एजेंसीज की नज़रों में नहीं आएगा? इस दौरान एक मुसल्ले नौजवान भाप उड़ाती हुई कॉफ़ी के 2 मग ले आया और फौजी अंदाज में इसे सैल्यूट करने के बाद लौट गया। दुरानी मेरी बात सुनकर मुस्कुराया। मैंने कोई काम हवा में नहीं किया है। मुझे इस सिलसिले में हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। मुझे अपने तौर पर हर वो काम करने की आज़ादी है जो मुल्क व कौम के मफाद में हो। इस सिलसिले में मुझे कई बड़ों का ताबन भी मुयस्सर है। शर्त यह है कि कोई काम करते हुए पकड़े जाने की सूरत में कोई भी हमारा पुरसानी हाल ना होगा, क्योंकि हमारा टारगेट रॉ, मोसाद और सबसे बढ़कर अमेरिकन CIA है। अगर हुकूमत ने हमारी किसी कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल कर ली तो बैनुल अक़वामी प्रेस आसमान सर पर उठा लेगा। हुकूमत पर इंतहा से ज़्यादा
بیرونی پریشر پڑے گا، یعنی کامیاب رہے تو ہیرو ورنہ زیرو۔ میں مسکرا کر بولا، ہاں کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ دورانی بھی مسکرایا۔ اب اگر مناسب سمجھو تو مجھے یہ بھی بتا دو کہ ہماری نفری کتنی ہے؟ میں نے کہا، میرے پاس اس وقت تقریباً 115 ٹرینڈ کمانڈوز ہیں، ان میں سے 11 SIG کے ریٹائرڈ کیپٹن ہیں، یہ سینئر افسران 10 آدمیوں کے کمانڈر ہیں۔ تمہیں ملانے کے بعد ہماری نفری میں 3 افراد کا اضافہ ہو جائے گا، 3 نہیں بلکہ 5 افراد کا۔ دورانی چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، تمہارا مطلب ہے کہ وہ لڑکی شازیہ اور اس کا بھائی اتنا قابل اعتبار ہے کہ ہم اسے اپنے ساتھ شریک کر سکیں؟ میرے ساتھ جو فرد بھی ہے وہ اتنا ہی قابل اعتبار ہے جتنا میں خود ہوں، میں نے فخری انداز میں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے تم بلیک فورس کے ایک رکن ہو۔ میں نے اپنی اس تنظیم کا نام بلیک فورس رکھا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ سے بہت گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کیا۔ میں تمہیں اس طرح یہاں لائے جانے پر شرمندہ ہوں، اس نے نظریں جھکا کر کہا، پھر بولا، آؤ میں اپنے جانبازوں سے تمہارا تعارف کروا دوں، اپنے باقی ساتھیوں کا تعارف تم خود ہی کرانا۔ یہ کہہ کر وہ خیمے سے باہر نکل گیا۔ میں نے اس کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے کہا، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میں اپنے طور پر آزادانہ کام کرنے کا عادی ہوں۔ تمہیں بھی جب میری یا میرے ساتھیوں کی ضرورت پڑے گی، میں دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوا تم تک ضرور پہنچوں گا۔ اس طرح جب مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی تو میں امید رکھتا ہوں کہ تم بھی میرا ساتھ دو گے۔ میں تمہارے نیٹ ورک کا مستقل حصہ نہیں بن سکتا۔ میری بات سن کر دورانی کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا، مگر فوراً ہی اس نے اپنی خوبصورت مسکراہٹ سے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پا لیا اور قادر خان سے کہا، سب لوگوں کو فال ان کرو، مجھے کچھ ضروری احکامات دینا ہے۔ 2 منٹ سے بھی کم وقفے میں وہاں 18 مسلح اور چاقو چبند جوان ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ ان کے کثرتی جسم دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے جسموں میں بجلیاں بھری ہوئی ہیں۔ ساتھیوں، دورانی نے کہنا شروع کیا، یہ کامران صاحب ہیں، غائبانہ طور پر تو تم سبھی ان سے واقف ہوگے، آج سے یہ بھی ہماری صفوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ تم ان کا اور ان کے ساتھیوں کا بھی اسی طرح احترام کرو گے جس طرح میرا کرتے ہو۔ میرا نام شاید ان میں سے کسی کے لیے بھی نیا نہیں تھا۔ ان سب نے باری باری انتہائی گرم جوشی، عقیدت اور احترام سے مجھ سے مصافحہ کیا۔ ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے اور وہ سب یوں رشکمیز نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے جیسے میں نے ملک کے لیے کوئی زبردست کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ یہ فی الحال اپنے ٹھکانے پر رہیں گے مگر مجھ سے 24 گھنٹے ان کا رابطہ رہے گا۔ قادر خان، تم اپنا ٹرانسمیٹر کامران صاحب کو دے دو، تمہارے لیے بعد میں دوسرے ٹرانسمیٹر کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ وہ ٹرانسمیٹر ساخت میں سگریٹ کے پیکٹ کے برابر تھا اور امریکہ کی معروف کمپنی SCC کا تیار کیا ہوا تھا۔ اس کا دائرہ کار 100 کلومیٹر تھا۔ اس میں مخصوص قسم کے سیل پڑتے تھے جو یہاں بھی چند مخصوص دکانوں پر دستیاب ہیں۔ ویسے تمہیں فی الحال 6 مہینے تک نئے سیلز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ انتہائی حساس اور قیمتی ٹرانسمیٹر ہیں اور ملک بھر میں ابھی تک صرف ہمارے ہی استعمال میں ہیں۔ اس کی حفاظت اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ قیمتی ضرور ہے اور ابھی اتنا عام بھی نہیں ہوا، مگر اس خوش فہمی میں مت رہنا، یہ ٹرانسمیٹر صرف ہماری ہی پاس ہے۔ SCC ایک امریکن فرم ہے اور اب اس سے کہیں زیادہ حساس اور بہترین ٹرانسمیٹر بنا رہے ہیں۔ تمہارے خیال میں CIA والوں کے پاس ایسے ٹرانسمیٹر ہوں گے؟ ان کا دائرہ کار بھی ان کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ اینی ہاؤ، دورانی نے کہا، ان کے پاس اگر یہ ٹرانسمیٹر ہوں گے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم کوڈز میں گفتگو کرتے ہیں، وہ کوڈ تمہیں بھی سیکھنا پڑے گا۔ اب میں چلوں گا، میں نے کہا، میرے ساتھی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میں نے دانستہ سے پولٹری فارم یا پیٹر اور محرم خان کے بارے میں نہیں بتایا۔ میں پہلی ملاقات میں کسی پر بھی اتنا اعتبار کرنے کا قائل نہیں تھا۔ فی الحال میرا ٹھکانہ وہی ہے جہاں سے تمہارا آدمی مجھے یہاں لایا تھا۔ میں نے دورانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ممکن ہے وہ میرا جھوٹ پکڑ لیتا، مگر مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے پولٹری فارم کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ پھر میں نے احتیاطاً اسے بابا سائیں کے بنگلے کے ٹیلی فون نمبرز بھی دے دیے۔ میرا آدمی تمہیں مین روڈ تک چھوڑائے گا ورنہ تم راستہ بھٹک جاؤ گے، دورانی نے کہا۔ میں اس کی بات پر بے اختیار ہنسنے لگا۔ میری پوری فائل تمہارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود ایسی بات کر رہے ہو؟ کیا اس فائل میں یہ نہیں ہے کہ میں ایک دفعہ جو جگہ دیکھ لوں پھر اسے کبھی نہیں بھولتا؟ آئی ایم سوری کامران، دورانی نے کہا، میں واقعی بھول گیا تھا۔ پھر وہ مجھے گاڑی تک رخصت کرنے آیا اور میں نے انجن سٹارٹ کر دیا، چابی اگنیشن میں موجود تھی۔ پھر گاڑی ناہموار راستوں پر اچھلتی ہوئی روانہ ہو گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون لوگ ہیں، گلوریا نے کہا۔ اس وقت ہم لوگ بابا سائیں کے ڈرائنگ روم میں کافی پی رہے تھے۔ میں نے اس وقت احتیاطاً پولٹری فارم کا رخ نہیں کیا تھا کہ مبادہ میرا تعاقب کیا جائے۔ میں نے بابا سائیں کا فون استعمال کرنے کے بجائے ایک میڈیکل سٹور سے تیمور کو فون کر کے بنگلے پر پہنچنے کی تاکید کی تھی۔ سمجھ میں تو میری بھی کچھ نہیں آ رہا۔ میں نے الجھ کر کہا، یہ دشمنوں کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے، ورنہ اتنے منظم پیمانے پر کوئی تنظیم کیسے قائم ہو سکتی ہے، وہ بھی قانون کی سرپرستی میں؟ تم ایک بات بھول رہے ہو کامران، تیمور نے کہا، وہ اگر دشمن ہوتے تو اس وقت تم ہرگز یہاں نظر نہ آتے۔ پھر وہ کچھ توقف کے بعد بولا، دشمن تو
تمہارے نام ہی سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ تمہیں دیکھتے ہی گولیوں سے چھلنی کر دیتے۔ ابھی بچے ہیں آپ، گلوریا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ کامران کو مار بھی دیتے تو ہمارا خطرہ تو بہرحال موجود رہتا۔ پھر انہیں کامران سے یہ بھی تو معلوم کرنا ہوگا کہ اسے ان کے بارے میں کیا کچھ معلوم ہے اور اس کیا کچھ سے کون کون واقف ہے۔ تم نے تو مجھے بھی الجھا دیا ہے، تیمور جھنجھلا کر بولا۔ اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ آپ ابھی بچے ہیں، گلوریا ہنس کر بولی۔ اپنی اس ننھی سی کھوپڑی پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ کیا تم وہاں اسٹیج کے کسی تھرڈ کلاس مسخرے کی قید میں تھے؟ تیمور بھنا کر بولا۔ یا اس وقت بھلکڑ پن کا دورہ پڑا ہوا ہے؟ اتنی سنجیدہ اور سنگین صورتحال کو مذاق میں اڑا رہی ہو؟ اوے یار، اس بحث کو چھوڑو، یہ سوچو کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا۔ پھر میں موضوع بدلنے کو شازیہ سے مخاطب ہوا۔ تم کچھ نہیں بول رہی ہو؟ جب گلوریا جیسے بڑے دماغ کوئی گتھی سلجھا رہے ہوں تو کیا میں اور کیا میری بساط؟ شازیہ نے جلے کٹے لہجے میں کہا۔ میں نے اور گلوریا نے بیک وقت چونک کر شازیہ کو دیکھا۔ پھر گلوریا مسکرا کر نرم لہجے میں بولی، ارے تم پر بھی تیمور کا رنگ چڑھ گیا۔ ہم واقعی سنجیدگی سے تمہاری رائے طلب کر رہے ہیں۔ تم ذہین ہو، تعلیمی ریکارڈ بہترین ہے اور سب سے بڑھ کر تمہاری قوت فیصلہ بہت مضبوط ہے۔ یہ میں منہ دیکھے کی بات نہیں کر رہی ہوں، بلکہ حقیقت میں ایسا ہے۔ میرا ہی خیال پوچھ رہی ہیں تو میں یہ کہوں گی کہ پہلے ان لوگوں کے بارے میں اچھی طرح چھان بین کریں۔ اتنی جلد بازی کی ضرورت کیا ہے؟ انتظار کر لیں، جو کچھ ہوگا خود ہی سامنے آ جائے گا، اور کوشش یہ کریں کہ ہمارا پولٹری فارم ان کی نظروں میں نہ آ جائے۔ میری ناقص رائے میں تو یہی بہتر ہے۔ گڈ آئیڈیا، گلوریا نے ستائشی انداز میں کہا۔ تو پھر یہ طے ہوگا کہ پہلے ہم ان لوگوں کے بارے میں چھان بین کریں گے۔ اس مقصد کے لیے نذیر سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ وہ لوگ میرے حوالے سے نذیر اور شازیہ دونوں کو جانتے ہیں۔ ممکن ہے میری فائل میں نہ صرف شازیہ اور نذیر کے بلکہ وجے اور کانتا کے فوٹوگرافز بھی ہوں اور تفصیل بھی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نذیر یہ کام بذات خود کرے۔ اس کے بہت سے قابل اعتماد دوست ہیں، وہ کسی سے بھی یہ کام لے سکتا ہے۔ اس کام کے لیے بہت تیز ترار اور ہوشیار آدمی کی ضرورت ہے، ورنہ وہ لوگ اس کی لاش بھی غائب کر دیں گے۔ میں نے کہا، اس سلسلے میں قانون مناسب رہے گا۔ اس دوران میں نذیر نے پہلی مرتبہ زبان کھولی۔ وہ نہ صرف اس میدان کا پرانا کھلاڑی ہے بلکہ جی داری میں بھی بے مثل ہے۔ ضرورت پڑنے پر وہ ان میں سے کسی کو ٹھکانے بھی لگا سکتا ہے۔ خیر یہ تو بات کا مسئلہ ہے، فی الحال تو ہمیں محرم خان اور پیٹر کی زبان کھلوانا ہے۔ وہ لوگ فون کی گھنٹی سے میرا جملہ ادھورا رہ گیا۔ میں نے شازیہ کو فون اٹینڈ کرنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ فی الحال ہم میں سے کوئی یہاں موجود نہیں ہے۔ شازیہ نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا اور مترنم لہجے میں بولی، یس ہوم ڈو یو وانٹ؟ اس نے چند لمحے دوسری طرف کی آواز سنی، پھر بولی، نہیں وہ تو موجود نہیں ہے۔ میں نے شازیہ کو اسپیکر فون بٹن آن کرنے کا اشارہ کیا۔ اتنی خوبصورت لڑکی کے منہ سے جھوٹ اچھا نہیں لگتا۔ دوسری طرف سے جو آواز آئی وہ درانی کی تھی۔ کامران جب سے اس بنگلے میں داخل ہوا ہے ایک لمحے کو بھی باہر نہیں نکلا ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شازیہ نے خشک لہجے میں کہا۔ اور آپ کیا میری تصویر بھی دیکھ رہے ہیں جو آپ کو میری آواز خوبصورت دکھائی دے رہی ہے؟ میں محض آواز سن کر اندازہ لگا لیتا ہوں کہ مخاطب کی شخصیت کیسی ہے، درانی نے ہنس کر کہا۔ بہرحال تم کامران کو فون دو، اسے بتاؤ کہ لائن پر درانی ہے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے شازیہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور تلخ لہجے میں بولا، مسٹر درانی، تم میری نگرانی کس خوشی میں کر رہے ہو؟ میں اس بات کو کیا سمجھوں؟ تم میرے لیے انتہائی قیمتی ہو کامران، درانی نے اپنائیت سے کہا۔ یہ نگرانی نہیں، تمہاری حفاظت کر رہا ہوں میں اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں، میں نے درست لہجے میں کہا۔ اب سے پہلے بھی تو میں اپنی حفاظت خود ہی کرتا آیا ہوں۔ اپنے گارڈ میرے سر پر مسلط کرنے کی کوشش مت کرو، ورنہ وہ دشمنوں کے دھوکے میں میرے ہاتھوں یا میرے کسی ساتھی کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ اوکے درانی نے کہا، تمہیں اگر پسند نہیں ہے تو میں ان دونوں کو واپس بلائے لیتا ہوں۔ ان دونوں کے پاس ٹرانسمیٹرز ہیں۔ میں نے جلدی سے ٹرانسمیٹر جیب سے نکالا اور اسے آن کر دیا۔ تھوڑی دیر تک ٹرانسمیٹر پر ہوا کی سرسراہٹ اور شور سنائی دیتا رہا، پھر درانی کی آواز ابھری، ہیلو KD کالنگ فار G1، KD کالنگ فار G1، G1 ریسیونگ۔ ایک رخت آواز ابھری، تم دونوں اپنی موجودہ جگہ چھوڑ کر فوراً HQ پہنچو، اوور اینڈ آل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی درانی نے اپنے بندے واپس بلا لیے، تیمور نے کہا۔ یہ بھی اس کی کوئی چال ہو سکتی ہے؟ گلوریا اس دن شاید تیمور کی ہر بات کی مخالفت کرنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نماز کامران کو سنانے کے لیے یہ حکم دیا ہو، اس کے آدمی اب بھی وہیں موجود ہوں۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، نذیر نے کہا۔ ہم اس وقت اورنگی یا لالو کھیت کے علاقے میں تو بیٹھے نہیں ہیں۔ اگر اس کے آدمی یہاں موجود بھی ہوئے تو وہ زیادہ دیر ہماری نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکیں گے۔ اس علاقے میں کوئی بھی مشتبہ آدمی کتنی دیر تک خود کو چھپا سکتا ہے؟ بس شرط یہ ہے کہ وہ آس پاس کے کسی بنگلے میں موجود نہ ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بنگلے میں چھپ کر ہماری نگرانی کر رہے ہوں۔ گلوریا نے نذیر کی بات کو بھی رد کر دیا۔ پھر تمہارے ذہن میں اس کا کوئی حل ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہم ساری عمر تو یہاں چھپ کر نہیں بیٹھ سکتے، فوری طور پر ہمارا پولٹری فارم جانا بھی ضروری ہے۔ اس کا بہت سیدھا
سیدھا اور آسان حل ہے، گلوریا نے اطمینان سے جواب دیا۔ ہم لوگ یہاں سے ایک ساتھ 2 گاڑیوں میں نکلتے ہیں، دونوں گاڑیاں مخالف سمت میں جائیں گی، دونوں گاڑیاں آدھے گھنٹے تک ایسے علاقوں میں گشت کرنے کے بعد لوٹ آئیں گی جہاں ٹریفک برائے نام ہوتا ہے۔ اگر کوئی گاڑی ہمارے تعاقب کرے گی تو ان سڑکوں پر وہ ہم سے چھپ نہیں سکے گی۔ ویری گڈ، میں نے ہنس کر کہا۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ سامنے کی بات میری سمجھ میں کیوں نہیں آئی۔ اس لیے کہ تمہارے سامنے اس وقت اس سے زیادہ اہم بات ہے، گلوریا نے معنی خیز لہجے میں کہا، کیونکہ اس وقت شازیہ بھی میرے سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر وہ جلدی سے نذیر کا خیال کر کے بولی، اصل میں تم اس دورانی سے کچھ زیادہ متاثر ہو گئے ہو، بہرحال اب چلنے کی تیاری کرو۔ گلوریا اٹھ کھڑی ہوئی۔ پجیرو میں تیمور، نذیر اور شازیہ جائیں گی، لینڈ کروزر میں تم میرے ساتھ چلو گے۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے گیٹ سے باہر نکلی۔ لینڈ کروزر کی ڈرائیونگ سیٹ پر میں تھا، پجیرو نذیر ڈرائیو کر رہا تھا اور ہم لوگ کسی بھی امکانی خطرے سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ مین روڈ تک ہم آگے پیچھے چلتے رہے، پھر وہاں سے تیمور نارتھ کراچی کے خیر آباد علاقے کی طرف مڑ گیا۔ میری گاڑی کا رخ یونیورسٹی روڈ کی طرف تھا۔ میں نے دانستہ سہراب گوڑ سے جانے کے بجائے ضیاء الدین میموریل ہاسپٹل والا راستہ اختیار کیا۔ میں اس وقت پوری طرح چکنا تھا، مجھ سے زیادہ گلوریا چکنا تھی اور وہ عقب کا بہت باریک بینی سے جائزہ لے رہی تھی۔ ان دنوں آبادی کراچی یونیورسٹی سے آگے تک نہیں پھیلی تھی۔ میں یونیورسٹی سے تقریباً 15 کلومیٹر آگے نکل گیا تھا۔ سڑک کے ارد گرد خودرو جھاڑیاں تھیں یا پھر کچھ بلڈرز نے فلیٹوں کی تعمیر کے لیے بنیادیں کھودی تھی۔ اس سڑک پر اس وقت دور دور تک ہماری گاڑی کے سوا کوئی گاڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے گاڑی کو یو ٹرن دیا اور واپسی میں نیپا چورنگی سے راشد منہاس روڈ کی سمت مڑ گیا جہاں ڈالمیا سیمنٹ فیکٹری اور ڈرائیو ان سینما ہے۔ وہ علاقہ بھی ان دنوں ویران تھا، فلیٹس کی تعمیر شروع ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود وہاں لوگ آئے دن لوٹتے رہتے تھے، قتل ہوتے رہتے تھے۔ وہاں بھی مجھے کوئی مشکوک گاڑی دکھائی نہیں دی۔ میں نے گاڑی کا رخ اسٹیڈیم روڈ کی طرف موڑ دیا اور حسن اسکوائر سے ہوتا ہوا سیدھا ناظم آباد چورنگی جا نکلا۔ وہاں سے وہ پل عبور کرنے کے بعد جو ناظم آباد اور نارتھ ناظم آباد کو آپس میں ملاتا ہے، میں دوبارہ بابا سائیں کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ اسے کہتے ہیں کھودا پہاڑ اور چوہا بھی نہیں نکلا۔ میں نے ہنس کر گلوریا سے کہا، یہ تو تیمور کی واپسی پر معلوم ہوگا کہ پہاڑ کھودنے سے کچھ نکلا بھی ہے یا نہیں۔ پھر وہ موضوع بدل کر بولی، یہ لڑکی شازیہ آخر ہمارے ساتھ کیوں چپکی ہوئی ہے؟ میں نے چونک کر گلوریا کی طرف دیکھا۔ اس نے کسی لڑکی کے سلسلے میں آج تک مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اصل میں اس کا بھائی نذیر بہت آڑے وقت میں میرے کام آیا تھا، میں نے کہا۔ پھر اسی دوران میں اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ بیچاری مظلوم لڑکی ہے اور تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ نہ صرف کراٹے میں بلکہ نشانے بازی میں بھی طاق ہے۔ مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی، گلوریا نے تلخ لہجے میں کہا۔ آج کل ان فنون میں بیشتر لڑکیاں بہت آگے ہیں، بس یہ کہ اس کی واحد کوالٹی اس کی خوبصورتی ہے۔ اس میں تمہیں کانتا کی جھلک نظر آتی ہے، بلکہ بعض اوقات پشت سے تو وہ مجھے بالکل کانتا ہی لگتی ہے۔ پھر گلوریا سنجیدہ ہو گئی۔ کامران، شازیہ جذباتی لڑکی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ جب سے تم نے اس بڈھے کا بنا ہوا سفوف کھایا ہے تم خود پر قابو نہیں رکھ سکتی، مگر میں صرف اتنا کہوں گی کہ اس معصوم لڑکی سے فلرٹ مت کرنا، یا تو اس سے شادی کر لو یا پھر اسے صاف صاف بتا دو کہ وہ تم سے کوئی امید وابستہ نہ کرے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں اتنی پارسا نہیں ہوں، تم سے پہلے بھی کئی مرد میری زندگی میں آ چکے ہیں، یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ اب کوئی تمہارے سوا اور میری زندگی میں داخل نہیں ہوگا۔ میں جس معاشرے سے تعلق رکھتی ہوں وہاں مردوں کا بیک وقت کئی لڑکیوں سے تعلق معیوب نہیں سمجھا جاتا، مگر شازیہ کی بات اور ہے۔ وہ جس انداز میں تمہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے اسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں یہ بات کسی حسد یا جلن کی وجہ سے نہیں کہہ رہی ہوں، بلکہ مجھے اس معصوم لڑکی پر ترس آتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم بھی شادی وغیرہ کے جھمیلے میں نہیں پڑو گے، میں کانتا کے سلسلے میں بھی تم سے یہی بات کرنے والی تھی، مگر اس وقت تک تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ مجھے کانتا نے سب کچھ خود ہی بتایا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ پاکستان آ گئے تھے۔ حیرت انگیز، میں نے مذاق کے موڈ میں کہا، لڑکیاں تو ایسے موقعوں پر دوسری لڑکیوں سے حسد محسوس کرتی ہیں، تم ان کی وکالت کر رہی ہو؟ پھر میں ہنس کر بولا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اپنی خدمات پیش کر رہی ہو؟ میری بات پر گلوریا تلخ انداز میں ہنسی۔ میری خدمات؟ میں تو بہت پہلے اپنے آپ کو تمہارے نام کر چکی ہوں۔ پھر وہ ہنس کر بولی، فرض کرو کانتا بھی یہاں آ جائے، پھر تم کیا کرو گے؟ وہ تو شازیہ کو قتل کر دے گی۔ تمہارے ذہن میں ایسی ترکیب ہے کہ شازیہ سے میرا پیچھا چھوٹ جائے تو اسے ضرور آزماؤ، مجھے اس پر بالکل اعتراض نہیں ہوگا۔ اسی وقت مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی تو گلوریا کھڑی ہو گئی۔ تیمور بھی آ گیا تھا۔
واہ بھائی واہ، تیمور نے آتے ہی کہا۔ اس بہانے ہم لوگوں کی سیر بھی ہو گئی، ایک جگہ رک کر آئس کریم بھی کھائی اور سنسان سڑکوں پر ڈرائیونگ کا لطف بھی اٹھایا، مگر ہمارے تعاقب میں کوئی گاڑی تو درکنار ٹرائی سائیکل بھی نہیں تھی۔ ایک گلوریا بعض اوقات بھڑکنے پر آئے تو اپنے سائے سے بھی بھڑکنے لگتی ہے۔ یہ بات تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ ان کی قید میں تم نہیں بلکہ میں رہی ہوں؟ تم صرف ظاہری چیزوں پر غور کرتے ہو، میں ہر معاملے کو بہت دور تک دیکھنے کی عادی ہوں۔ تنظیم کے بڑوں میں میرا شمار اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، بلکہ گلوریا پلیز، میں نے اس کی بات کاٹ دی، اب تم اپنا موڈ ٹھیک کر لو۔ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ تم نہ صرف خوبصورت ہو بلکہ بے پناہ خوبصورت ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ تمہاری خوبصورت کھوپڑی میں دماغ بھی ہے۔ میں نے تمہارا وہ روپ بھی دیکھا ہے جب تنظیم کے بڑے بڑے سورماں تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، میں نے اس کا موڈ درست کرنے کو کہا۔ یہ بات غلط بھی نہیں تھی، خود تیمور بھی اس سے بات کرتے ہوئے حق لاتا تھا۔ قید کے دوران میں شاید ان لوگوں نے اس کی اتنی تذلیل کی تھی کہ وہ انتہائی تلخ مزاج ہو گئی تھی۔ تنظیم کے بڑے اب بھی اس کے نام ہی سے رستے تھے، میں تو محض یوں ہی اس کے ساتھ نتھی ہو گیا تھا۔ اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اندر وہ گلوریا پھر بیدار ہو رہی ہے جو کبھی بڑے بڑوں پر حکمرانی کرتی تھی۔ میری وجہ سے وہ ان لوگوں سے بھی اتنی فری ہو گئی تھی، مگر اب شاید اسے تیمور یا کسی کا بھی اس لہجے میں بات کرنا کھل رہا تھا۔ میں اب بھی مطمئن نہیں ہوں، گلوریا نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہارے اس دورانی نے تمہیں جو ٹرانسمیٹر دیا ہے، اس میں بھی کوئی ایسی ڈیوائس پوشیدہ ہو سکتی ہے جو لوکیشن فائنڈ کر سکے؟ یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نزیل نے کہا۔ ایک بہترین الیکٹرانک انجینئر میرا دوست ہے، اس نے 10 سال اسی کمپنی میں کام کیا ہے جہاں یہ ٹرانسمیٹر تیار ہوا ہے۔ وہ چند منٹ میں بتا دے گا کہ اس میں لوکیشن فائنڈر موجود ہے یا نہیں۔ وہ چھوٹتے ہی پہلا سوال یہ کرے گا کہ ہمارے پاس یہ ٹرانسمیٹر کہاں سے آیا؟ میں نے پوچھا۔ اتنی جاہل میں بھی نہیں ہوں، گلوریا نے تلخ لہجے میں کہا۔ وہ ٹرانسمیٹر ذرا مجھے دکھاؤ، میں ابھی معلوم کیے لیتی ہوں کہ اس میں لوکیشن فائنڈر ہے یا نہیں ہے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔